बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। पिछली मर्तबा हमने जुमले और मुरक्कब नाक़िस के बारे में पढ़ना शुरू किया था। जुमला इस्मिया और फ़ेलिया दोनों के हमने कुछ तफासील देखे। जुमला इस्मिया के जो दो अरकान हैं वो मुब्तदा और ख़बर हैं। और मुब्तदा इसमें मुस्नद इलैह है, यानी ये वो इस्म है जिसके बारे में बात की जा रही होती है। और ख़बर मुस्नद होती है, यानी ख़बर वो लफ्ज़ है जिसके ज़रिए हम मुब्तदा के बारे में कुछ भी बताते हैं। तरतीब हमने देखी थी कि जुमला मुब्तदा से शुरू होता है और ख़बर उसके बाद आती है। अगरचे हमने ये जिक्र किया था कि ये तरतीब कभी किसी मकसद से बदली भी जा सकती है, लेकिन जो जनरल इसका है रूल वो यही है कि आप पहले मुब्तदा लाएंगे और फिर ख़बर लाएंगे उसके बाद। दीगर कवायद में हमने पढ़ा था कि मुब्तदा मारिफा होता है, खबर नकिरा होती है। और इसके अलावा हमने देखा था कि खबर जो है वो मुब्तदा को फॉलो करेगी जिन्स में और अदद में, अनलेस के मुब्तदा जमा गैर आकिल हो। अगर मुब्तदा जमा गैर आकिल है तो उस सूरत में खबर मुफरद मुअन्नस आती है। ठीक है, तो ये वो कवायद थे जो जुमला इस्मिया के बारे में हमने देखे थे। उसके बाद जुमला फेलिया पे हमने पढ़ा कि इसके दो अरकान फेल और फाइल हैं, और ये जिस तरतीब से बोला है इसी तरह पहले फेल आता है जुमला फेलिया में और उसके बाद फाइल जिक्र किया जाता है। जुमला फेलिया में फेल मुस्नद है, यानी फेल वो लफ्ज है जिसके जरिए हम फाइल के बारे में कुछ बताते हैं, यानी फेल को निस्बत देते हैं ना फाइल से कि फुला ने ये काम किया। तो इसमें जो मुस्नद वाला पार्ट है वो फेल के एंड पे है, और फाइल जो है वो मुस्नद इलैह है, वो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात असलन करना मकसूद होता है। इसके कवायद मुख्तसर हैं। फेल पहले आएगा और फिर फाइल आएगा, और ये तरतीब हमने देखा है कि ये बदली नहीं जा सकती, ये हमेशा ऐसे ही इस्तेमाल होता है। और दीगर कवायद में बस ये है कि फेल और फाइल में एग्रीमेंट सिर्फ जो है जिन्स की हद तक होता है। यानी फाइल अगर मुजक्कर है तो उसका फेल मुजक्कर के सीगे में होगा, फाइल मुअन्नस हो तो फेल भी मुअन्नस के सीगे में आएगा। तो इसके अलावा अदद में या किसी भी और चीज में इनमें आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं है फेल और फाइल का। यानी हमने जैसे अदद में देखा था मिसालों से कि फाइल मुसन्ना हो जमा हो फेल मुफरद ही आता है। ठीक है ना, तो इसको हमने तफसील से देख लिया था पहले। इसके अलावा हमने एक ये देखा था कि एग्रीमेंट जो टूटता है फेल और फाइल का वो उस सूरत में है कि फाइल अगर जमा गैर आकिल हो, उस सूरत में फेल फिर वाहिद मुअन्नस आता है, वरना आम हालात में यही है कि फेल की जिन्स अपने फाइल के मुताबिक आती है। तो ये वो बातें हैं जो हमने जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया के बारे में की थी। और जहाँ तक एराब का ताल्लुक है तो वो हम ऑलरेडी पढ़ आए हैं पीछे कि जो भी इस जुमले में मुस्नद इलैह या मुस्नद हो उसका एराब रफा होता है। अब जुमला इस्मिया में जो मुब्तदा और खबर हैं, चूंकि ये मुस्नद इलैह और मुस्नद होते हैं बितरतीब, और जुमले फेलिया में फाइल मुस्नद इलैह होता है। फेल को इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे कि फेल पे एराब एज सच एप्लीकेबल नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो तीनों लफ्ज हैं मुब्तदा खबर और फाइल, ये तीनों जुमले में जब भी आएंगे तो ये मरफू होंगे। ठीक है, फिर हम लफ्ज को देखते हुए उस पे जो भी अलामत रफा आनी चाहिए वो इस्तेमाल करेंगे। मतलब अगर कोई तस्निया लफ्ज फाइल बन रहा है या मुब्तदा या खबर बन रहा है तो वो अलिफ के साथ यूज होगा। जमा मुजक्कर सालिम अगर फाइल या मुब्तदा या खबर आएगा तो वाव के साथ यूज करेंगे। और अगर इसके अलावा कोई सादा इस्म आता है मुब्तदा खबर या फाइल की हैसियत से तो वो दम्मा के साथ इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये मतलब वो बातें हैं जो हमने देख ली थी। तो इसके बाद मुरक्कब नाकिस हमने पढ़ना शुरू किया था। अगर यहाँ मैं रुकता हूँ, कोई सवाल है अगर जुमले से मुताल्लिक तो पूछ लें, वरना फिर आगे मुरक्कब नाकिस पे बात करते हैं। अच्छा, इसके बाद मुरक्कब नाकिस हमने देखा है। और मुरक्कब नाकिस जो है वो कोई सा भी मुरक्कब होता है, यानी कुछ अल्फाज का मजमुआ होता है जिसमें इस्नाद ना हो, यानी जिसमें ऐसा ना हो कि हम किसी इस्म के बारे में कुछ कह रहे हो, उस पर कोई हुक्म लगा रहे हो या कोई जजमेंट पास कर रहे हो।
تو اگر ججمنٹ یا حکم یا اسناد ہے تو وہ جملہ ہے، لیکن اگر کچھ لفظوں کے مابین اسناد نہیں ہے، ویسے لفظوں کو آپس میں مرکب کر دیا گیا، تو وہ پھر مرکب مفید یا جملہ نہیں کہلاتے، وہ مرکب ناقص کہلاتے ہیں۔ اس کی فردر ہم نے تین ٹائپس کی تھیں، اور پہلی جو قسم ہے اس کو ہم نے کچھ تفصیل سے پڑھا تھا، وہ مرکب اضافی ہے۔ اور اسے ہم نے دیکھا تھا کہ مرکب اضافی آ، وہ مرکب ہوتا ہے جس میں ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے اضافت یعنی نسبت دی جاتی ہے۔ وہ نسبت رشتے کی ہو سکتی ہے، ملکیت کی ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح کے کوئی تعلق کی ہو سکتی ہے۔ اور اس کو ہم نے اردو میں سمجھا تھا کہ اردو میں اضافت کے لیے جو علامت ہوتی ہے وہ کا، کے اور کی، یہ حروف اضافت کہلاتی ہیں۔ جیسے حامد کا گھر ہے، جیسے اللہ کا کلام ہے، تو یہ وہ ہیں مرکب اضافی اردو میں۔ یا ایک اور اسلوب ہم نے دیکھا تھا کہ اردو میں بعض دفعہ کسرہ اضافت یعنی ایک زیر آتی ہے جو اضافت کو کنوے کرتی ہے، وہ بھی ایک سٹائل اردو میں یوز ہوتا ہے، جیسے مشق سخن، ٹھیک ہے، یا جیسے درد دل۔ تو یہ جو ہے یہ مرکب اضافی۔ اور انگریزی میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسے اپوسٹروفی سے یوز کرتے ہیں یا آف کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ مرکب اضافی کے جو دو اینڈز ہیں، تو اس میں جو وہ اسم جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ کس کا ہے، یعنی وہ کس کو بیلونگ کرتا ہے، جس کی بیلونگنگ یا پوزیشن بتائی جاتی ہے کہ وہ جس کو گویا نسبت دی جاتی ہے کسی سے، اس اسم کو ہم کہتے ہیں مضاف، ٹھیک ہے۔ اور وہ اسم جس سے کسی کو ریلیٹ کر دیا جائے، جس کے بارے میں کہا جائے کہ فلاں شے اس کی ہے، یعنی جس کی ملکیت میں کچھ ہو، اسے ہم مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف الیہ یعنی جس کی طرف نسبت کی جائے، اور مضاف وہ اسم ہے جس کو نسبت دی جائے۔ اور اس میں ہم نے علامت ایک سیکھی تھی کہ اردو میں کا، کے یا کی حرف اضافت جس اسم کے بعد یوز ہوگا وہ اسم مضاف الیہ ہوگا۔ جیسے خدا کا کنبہ، تو یہاں خدا مضاف الیہ ہے کیونکہ اس کے بعد کا یوز ہوا ہے نا۔ یا علی کا گھر، تو علی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے اور گھر مضاف ہے۔ تو اردو کی ترتیب میں یہ والی جو کا، کے کی کے ساتھ استعمال ہوتی ہے اضافت، اس ترتیب میں پہلے مضاف الیہ آتا ہے اور بعد میں مضاف آتا ہے۔ البتہ جو دوسری ترتیب ہے اردو میں کسرہ اضافت والی، جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا درد دل یا مشق سخن، اس طرح کے جو ہیں، یا الفاظ، یا رسول خدا یا یوم آخرت، روز جزا، یہ جتنے بھی مرکبات اس طرح کے ہیں ان میں پہلا اسم مضاف ہوتا ہے اور دوسرا اسم مضاف الیہ ہوتا ہے۔ عربی میں جو ترتیب ہے وہ یہی والی فالو کی جاتی ہے کہ پہلے مضاف لایا جاتا ہے، بعد میں مضاف الیہ لاتے ہیں۔ یعنی علی کا گھر کہنا ہو تو ہم پہلے بیت لائیں گے، اس کے بعد علی لائیں گے، تو مضاف شروع میں آئے گا، مضاف الیہ بعد میں آئے گا۔ دیگر قواعد میں ہم نے پڑھا تھا کہ مضاف کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ اس پہ لام تعریف اور تنوین استعمال نہ کی جائے۔ تو یہ ذرا ایک عجیب بات ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم نے دیکھا تھا کہ اسما جو ہیں یا تو تنوین پینٹ کرتے ہیں، مطلب عام اصول یہی ہے نا، انلیس کہ کوئی اسم ممنوع من الصرف ہے، ممنوع من الصرف پہ تنوین نہیں آتی، باقی اسما پہ تو تنوین آتی ہے۔ تو صرف ایک صورت میں تنوین نہیں آتی کہ ان پہ لام تعریف لگاؤ۔ تو اب مضاف ایک ایسا یونیک کیس ہے کہ اس میں تنوین نہیں آتی جبکہ لام تعریف بھی نہیں ہوتا، تو دونوں چیزیں نہیں ہوتی ہیں قسم پہ، لام تعریف سے بھی خالی اور تنوین سے بھی خالی۔ تو یہ چیز اس کو ممتاز کرتی ہے کہ دیکھنے میں یہ لفظ الگ لگتا ہے، اور اس سے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ لفظ اب مفرد نہیں ہے، یہ مرکب ہے، یہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اضافت کے تعلق میں، ٹھیک ہے۔ تو مضاف کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور تثنیہ اور جمع مذکر سالم میں جو نون ہوتا ہے تثنیہ کا اور جمع مذکر سالم کا، وہ بھی مضاف پہ نہیں آتا، یعنی اس کو ہم مکمل بات کہیں تو وہ یہ ہوگی کہ مضاف لام تعریف نہیں لیتا، اور تنوین یا جو تثنیہ یا جمع کا نون ہے وہ نون بھی نہیں لیتا، ٹھیک ہے۔ اور مضاف الیہ کی بات کریں تو اس کا صرف ایک ہی اصول ہے کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ وہ ہم نے جب اعراب پڑھا تھا وہاں پہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ مجرور
सिर्फ उस इसम को कहते हैं जो मुदाफ इले इस्तेमाल हो जुमले में, या जो हरफ जर के बाद आ रहा हो। तो मुदाफ इले के लिए बस यही है कि आप उसको मजरूर यूज करेंगे। और इस तरह जब भी फिर दो लफ्ज इकट्ठे आए इस फॉर्मेशन से, कि पहले लफ्ज पे अल ना हो, तनवीन ना हो, या नून ना हो, और दूसरा जो इसम है वो मजरूर हो, तो इससे हमें समझ आ जाता है कि ये जो दो लफ्ज हैं इनमें आपस में इजाफत का ताल्लुक है। ठीक है, इसके अलावा और कोई पाबंदी नहीं है। यानी मुदाफ के केस में एराब की पाबंदी नहीं है। मुदाफ का एराब कुछ भी हो सकता है, रफा, नस्ब, जर। वो जुमले में डिपेंड करता है कि मुदाफ यूज कैसे हो रहा है। तो उसमें सिर्फ ये पाबंदी है कि अल नहीं आएगा, तनवीन नहीं आएगी, और अगर वो तस्निया या जमा सालिम है तो नून नहीं आएगा। ठीक है, मुदाफ के लिए बस ये तीन पाबंदियां हैं। और मुदाफ इलैह के लिए सिर्फ एक पाबंदी है कि वो मजरूर होगा, बाकी वो किसी भी तरह आ सकता है। मारिफा ला सकते हैं, नकेरा उसे ला सकते हैं, मुजक्कर लाएं, मुअन्नस लाएं, वाहिद लाएं, जमा, वो आपकी मर्जी है। सिर्फ बस एक चीज का ख्याल रखना है कि जो जब भी मुदाफ इलैह यूज करेंगे तो मजरूर लाएं। ठीक है, इसमें कोई सवाल है तो पूछें। तो ये जो कुछ हैं मिसालें, इनमें आप इसको देख सकते हैं। यही दो चीजें आपको नजर आएंगी। मुदाफ लाम तारीफ व तनवीन के बगैर है, मुदाफ इलैह मजरूर है। जी, सवाल है कोई? तानिया साबिर। अच्छा, इसके अलावा हमने एक चीज़ और सीखी थी पिछले मरतबा, के जो मुख्तलिफ जुमले आते हैं उनको हमने थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश की थी, और जुमले का जैसे देखा था कि उसको कैसे उसका ब्रेकअप क्या होता है, उसकी फॉर्मेशन क्या है, उसको डिस्कस कैसे किया जाता है कि ये जुमला इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो उसमें हमने बात की थी कि जो नॉर्मल स्टाइल है कि जुमला इसमिया है जैसे, तो उसमें आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे पहले कि मुब्तदा कौन सा लफ्ज़ है। और जब फिर आप किसी लफ्ज़ का सबसे पहले फंक्शन ये नहीं बताते, जैसे मुब्तदा एक फंक्शन है ना, तो आप ये जिक्र करेंगे किसी लफ्ज़ के बारे में कि ये मुब्तदा है, और उसके बाद उसका एराब बताएंगे, और देन तीसरे नंबर पे उसकी अलामत बताएंगे एराब की। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये हमने कुछ ये कुछ मिसालें हमने देखी थी ना, जैसे खालिदुन ताजिर है फर्ज कीजिए जुमला, तो इसका अगर मुझे एराब बताना हो या मुझे इसका स्ट्रक्चर किसी को समझाना हो, तो हम यूं, मतलब ये टेक्निकल तरीका है उसे बताने का। पहले हम हर लफ्ज का फंक्शन बताएंगे, जैसे खालिद इस जुमले में इसका रोल क्या है, मुब्तदा का है। सेकेंडली हम उसका एराब बताएंगे। एराब हमें पता है कि वो करिस्पॉन्ड करता है फंक्शन को, जो फंक्शन होगा उसके मुताबिक ही एराब आएगा ना। तो मुब्तदा है इसलिए मरफू है। अब एराब बताया, तो तीसरे नंबर पे हम ये बताएंगे कि उस एराब की अलामत क्या है, यानी रफ़ा को हम कैसे पहचानेंगे, या किस अलामत से हम जाहिर कर रहे हैं एराब। तो ये तीन चीज़ें आप मेंशन करते हैं, जैसे खालिदुन के बारे में बताया, मुब्तदा मरफू बिज़म्मा, इसी तरह ताजिर के बारे में उसका फंक्शन, एराब और उसकी हरकत। ये हमने जुमला फेलिया के केस में भी यही चीज़ पढ़ने की कोशिश की थी कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। जैसे पहला लफ्ज़ फेल है तो उसमें सिंपल बस फेल बता देंगे, तो दूसरा लफ्ज़ है तो इसका फंक्शन बताएंगे, कि जैसे अर्रजुल है तो ये फाइल है। फिर इसका इराब बताएंगे कि फाइल मरफू होता है, और फिर जो भी रफ़ा की अलामत होगी, तम्मा हो या वाव हो या अलिफ हो, वो हम बताएंगे। ठीक है जी। तो इसके बाद जुम ये जब मुरक्कब इजाफी पढ़ा, तो इसमें भी मैंने नीचे कुछ एग्जांपल्स दी थी ताकि आप लोग इसका भी स्ट्रक्चर समझें, और अगर इसको मतलब कैसे ब्रेक डाउन करते हैं ये भी आपको आए। तो ये आप लोगों ने किया, इस पे कोई अटेम्प्ट किया था? चलें एक दफ़ा ये मुरक्कब इजाफी की कुछ जो मिसालें हैं वो मैं पढ़ देता हूँ फिर से। मसलन हाजा कलम हामिदिन है, कि हामिद का कलम है। हाजिही गुरफतुल वालिदैन, ये वालिदैन का कमरा है। हाजिही मदरसतुल औलादी, ये लड़कों का वो है स्कूल। हाजी कुल्लियतुल बनाती, ये लड़कियों का कॉलेज है। गुरफतुल मुदर्रिसीन कबीरा, असातिज़ा का कमरा बड़ा है। बैतु अखी हामिदिन करीब, हामिद के भाई का घर नज़दीक है। हामिदुन अखू फातिमा, हामिद जो है वो फातिमा का भाई है। बैतु ज़ैनब करीब,
زینب کا گھر نزدیک ہے. صلیت فی مسجد رسول اللہ، میں نے مسجد نبوی یا اللہ کے رسول کی مسجد میں نماز پڑھی. تخرجت من کلیت البنات، کہ میں گرلز کالج سے گریجویٹ ہوئی. اريد کتاب القواعد، مجھے گرامر کی بک چاہیے. رأیت امام المسجد، میں نے مسجد کے امام کو دیکھا. یہ والی اگزامپلز میرا خیال ہے ہم نے پڑھ لی تھی پچھلی دفعہ بھی. ان سب میں جو مضاف ہے وہ سنگولر ہے، وہ مفرد ہے. باقی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مضاف کا اعراب مختلف آ رہا ہے. جیسے یہ اوپر والی جو مثالیں ہیں ان سب میں مضاف مرفوع ہے. ٹھیک ہے، قلم، غرفت، مدرسۃ، کلیت، ان سب میں مضاف مفرد ہے. لیکن مضاف الیہ ڈفرینٹ آ رہا ہے. حامد ہے جیسے، یہ تو سنگولر ہے. والدین لیکن مثنیٰ ہے. اولاد جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے، مدرسین جمع مذکر سالم ہے. اخی اسماء خمسہ میں سے. تو مضاف الیہ کئی طرح سے یوز کیا ہوا ہے، لیکن ان مثالوں میں مضاف سنگولر ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مضاف کے بارے میں یہ ہے کہ الف لام نہیں آ رہا، تنوین نہیں آ رہی کہیں پہ بھی. ٹھیک ہے، مضاف الیہ ڈفرینٹ فارمز میں آ رہا ہے، لیکن ایک چیز ہر جگہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ مجرور ہے. چاہے وہ تثنیہ ہو، جمع مذکر سالم ہو، سنگولر ہو، مجرور آ رہا ہے ہر جگہ. حامدین ہو، والدین ہو، اولاد ہو. ٹھیک ہے، باقی ان مثالوں میں یہ ہے کہ مضاف مرفوع آ رہا ہے، لیکن نیچے والی جو مثالیں ہیں ان میں مضاف یہاں جیسے دیکھیں تو مجرور ہے. مجرور ہونے کی یہاں وجہ کیا ہے مضاف کی؟ چونکہ وہ حرف جر کو فالو کر رہا ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی مضاف مجرور ہے چونکہ وہ حرف جر کے بعد آ رہا ہے. یہاں مضاف جو ہے وہ منصوب آ رہا ہے، ادھر بھی منصوب ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مضاف کا اعراب کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ فکس نہیں ہے. اس میں صرف یہ فکسٹی ہے کہ لام تعریف نہیں آئے گا اس پہ اور تنوین نہیں آئے گی. تو اس کی پابندی تو ہے. اعراب اس کا جملے کے اعتبار سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو مرفوع، منصوب، مجرور، مضاف ہر طرح سے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، باقی اس میں یہ جو دو ہیں ان میں ایک اور چیز دیکھنے والی ہے کہ یہ جو بیت اخی حامد ہے، یہ حامد کے بھائی کا گھر، یہاں ڈبل اضافت ہے. دو اضافتیں ہیں، مطلب ایک نسبت گھر کو بھائی سے دی جا رہی ہے کہ کس کا گھر؟ بھائی کا گھر. اگین پھر بھائی کو بھی ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ کس کا بھائی؟ حامد کا بھائی. تو سم ٹائمز ہم اضافت دو یا تین یا اس سے زیادہ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، نسبتیں ملٹیپل بھی ہو سکتی ہیں نا. تو حامد کے بھائی کا گھر، جو اس طرح کا کیس ہوگا یا جیسے نیچے ہے اللہ کے رسول کی مسجد، تو اس میں بھی یہ جو مرکب اضافی ہے اس میں بھی دو اضافتیں ہیں. تو مسجد کو آپ نے پہلے نسبت دی ہے رسول سے کہ مسجد کس کی؟ رسول کی. پھر آپ نے رسول کو نسبت دی ہے اللہ سے کہ رسول کس کا؟ اللہ کا. دو اضافتیں ہیں، اللہ کے رسول کی مسجد. اس طرح کے کیس میں اب ہوتا یہ ہے کہ جو پہلا اسم ہے وہ تو سمپل ہے، وہ مضاف ہو جائے گا. جیسے مسجد ہے نا، یہ تو مضاف ہے، آپ اس کو نسبت دے رہے ہیں رسول سے. اب رسول مسجد کا مضاف الیہ ہے، اس لیے یہ مجرور آ رہا ہے، رسولی. ٹھیک ہے، کسرہ کے ساتھ آیا، مجرور ہے. لیکن اس میں یہ جو رسول ہے یہ اہم ورڈ ہے، یہ دونوں سے جڑا ہوا ہے، مسجد سے بھی جڑا ہوا ہے. تو مسجد کا تو یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ ہم مسجد کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ رسول سے. آگے لیکن اگر ہم دیکھیں تو رسول کو ہم فردر اس کو نسبت دے رہے ہیں اللہ سے. تو اللہ کا جو لفظ ہے اس اعتبار سے رسول مضاف ہے، لیکن مسجد کے اعتبار سے رسول مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، تو رسول کا جو لفظ ہے وہ جیسے دونوں جگہ استعمال ہو رہا ہے، وہ مسجد کا مضاف الیہ ہے اور لفظ اللہ کا مضاف ہے. تو چونکہ اس کا ڈوئل فنکشن ہے تو اس پہ دونوں قواعد اپلائی ہوں گے. مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے رسول مجرور ہے، اور مضاف ہونے کی وجہ سے اس پہ لام تعریف اور تنوین نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ اخی کے معاملے میں ہے کہ اخی بیت کا مضاف الیہ ہے. کس کا گھر؟ بھائی کا گھر. مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور آ رہا ہے. ہم اخو یا اخا نہیں بول رہے، ہم اخی بول رہے ہیں یا کے ساتھ، یہ مجرور ہے. لیکن فردر یہ کہ اخی کو بھی ہم نسبت دے رہے ہیں حامد سے کہ کس کا بھائی؟ حامد کا بھائی. تو یہ مضاف بھی بن رہا ہے نا حامد کا، تو لہٰذا مضاف کے قواعد بھی اس پہ اپلائی ہوں گے، اسی لیے اس پہ لام تعریف نہیں آ رہا. ٹھیک ہے جی.
تو اس طرح بھی ہوتا ہے، دو اضافتیں تین یا زیادہ بھی آ جاتی ہیں، تو اس کیس میں وہ اسم جو مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہو، یعنی بیک وقت وہ دونوں کا رول پلے کر رہا ہو، ایک اسم کے ساتھ اس کا تعلق مضاف الیہ کا اور دوسرے کے ساتھ مضاف کا، تو اس پہ پھر دونوں کے قواعد اپلائی ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ بات واضح ہو چکی ہوگی، اگر سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ نیچے والا جو ہے کالم، اس میں مضاف ہر جگہ تثنیہ ہے، جیسے حاضانی قلما حامد، یعنی یہ حامد کے دو قلم ہیں، یہ زید کے والدین ہیں، زید اور حامد جو ہیں یہ دونوں علی کے بیٹے ہیں، مریم اور زینب فاطمہ کی بہنیں ہیں۔ یہ دو جو ہیں یہ اساتذہ کے دو کمرے ہیں، اور پھر ہم پوچھ رہے ہیں کہ حامد کی دو دکانیں کہاں ہیں، یہ مریم کی دو سہیلیاں ہیں، زینب کی بہنیں طالبات ہیں، میں نے فقہ کی دو کتابیں پڑھی، میں حامد کے والدین سے ملا، میں نے فاطمہ کے والدین کو سلام کیا، اور میں نے نحو کے دو قواعد کے بارے میں بحث کی، یا ان کے بارے میں انہیں تلاش کیا، ان کے بارے میں سرچ کیا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں آپ دیکھیں ان تمام مثالوں میں ان میں مضاف آپ کو تثنیہ ملے گا، تو یہاں وہ بات اہم ہے کہ جو تثنیہ میں نون آتا ہوتا ہے الف کے بعد یا یا کے بعد، تو جب وہ مضاف بن رہا ہے تثنیہ، تو نون آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، حاضانی قلمانی نہیں بول رہے، ہم بول رہے ہیں حاضانی قلما۔ ٹھیک ہے، تو باقی یہ ہے کہ یہاں پہ بھی یہ جو پہلے دو روز ہیں ان میں جو مضاف ہے وہ مضاف مرفوع ہے، قلما، والدہ، ابنا، اختہ، ہر جگہ مرفوع ہے نا، الف کے ساتھ یوز ہوا ہے، لیکن اس مثال میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں یہ منصوب آ رہا ہے، اس لیے یا ہے، لیکن ادھر بھی نون نہیں آ رہا، کتابینی نہیں ہے، کتابئی، والدئی، والدین نہیں بولا ہم نے، نون ہٹا دیا، تو ادھر منصوب ہے، جبکہ یہ والی جو دو مثالیں ہیں ان میں مجرور استعمال ہوا ہے۔ تو آپ مضاف کو اعراب اس کا کوئی سا بھی لا سکتے ہیں جملے میں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ مضاف کس جگہ یوز ہو رہا ہے، اس کا اپنا فنکشن کیا ہے، وہ مبتدا ہے یا خبر کی حیثیت سے یوز ہوا ہے، تو اس اعتبار سے مضاف کا اعراب کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس لیکن اس بات کا دھیان رکھنا آپ نے کہ اگر وہ تثنیہ ہے تو نون نہیں لائیں گے اور لام تعریف نہیں لائیں گے۔ جمع والی مثالیں بھی میں پڑھ دیتا ہوں، یہ اساتذہ کی گاڑیاں ہیں، یہ عربی کی طالبات ہیں، علی کے بیٹے تاجر ہیں، فاطمہ کے اولاد یا فاطمہ کے بچے چھوٹے ہیں، عربی کے اساتذہ تھوڑے ہیں، یہ گندم کے تاجر ہیں، کپڑے بیچنے والے یا کپڑے کے تاجر امانت دار ہیں، اور وعدے کے کو سچ کرنے والے یا وعدے کے سچے تھوڑے ہیں۔ اسی طرح یہ ہوگا کہ میں جامعہ کے جو اساتذہ ہیں ان کی عزت کرتا ہوں، میں وعدے کے سچوں سے محبت رکھتا ہوں، یعنی جو وعدے کے سچے ہیں میں انہیں پسند کرتا ہوں۔ یہ ہوگا کہ میں کپڑے کے تاجر، جو کپڑوں کے تاجر ہیں ان کو میں نے سلام کیا، اور یہ ہوگا کہ میں نے گھڑی سازوں کو تلاش کیا، ان کے بارے میں ڈھونڈا انہیں۔ تو ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب مضاف جمع آ رہا ہے تو اس میں بھی وہی دو چیزیں اپلائی ہو رہی ہیں، لام تعریف اور تنوین۔ ٹھیک ہے، اس میں جو اوپر والی مثالیں ہیں یہاں مضاف جمع مکسر ہے یا جمع مؤنث سالم ہے، جیسے سیارات ہے نا جمع مؤنث سالم ہے، طالبات بھی جمع مؤنث سالم ہے، اب نہ جمع مکسر ہے، تو جمع مکسر اور جمع مؤنث سالم تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو اینڈ ان میں اعراب بالحرکہ ہی ہوتا ہے نا، تو ضمہ یا فتحہ یا کسرہ سے اعراب آئے گا، اس لیے انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے بارے میں تو صرف یہی ہے کہ تنوین نہیں آئے گی، سیارات، طالبات، یعنی لام تعریف و تنوین نہیں استعمال کریں گے۔ لیکن نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نیچے والی دو روز ہیں ان میں ہر جگہ مضاف جمع مذکر سالم ہے۔ اب جمع مذکر سالم میں تنوین تو آتی ہی نہیں ہے، لیکن اس میں نون آتا ہے نا، تو یہاں ہم وہ نون یوز نہیں کر رہے، جیسے ہم تثنیہ میں نون نہیں یوز کر رہے تھے، مدرسونا نہیں بول رہے ہیں، مدرسو بول رہے ہیں، تاجرونا کے بجائے تاجرو، بائعونا بائعو، تو ہم ہر جگہ ایک نون کم کر رہے ہیں اضافت کی وجہ سے۔ باقی وہ چیز یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے
کہ یہ اوپر والی جو مثالیں ہیں ان میں مضاف مرفوع آ رہا ہے، جبکہ یہاں مضاف منصوب ہے، اور یہ آخری دو مثالوں میں مضاف مجرور یوز ہو رہا ہے۔ تو اعراب کچھ بھی آپ لائیں، لیکن مضاف کو لام تعریف اس پہ یوز نہیں کریں گے، تنوین یوز نہیں کریں گے، تثنیہ یا جمع مذکر سالم میں تو نون استعمال نہیں کریں گے۔ اور مضاف الیہ کے بارے میں آپ ان سب مثالوں میں چیزیں دیکھ سکتے ہیں، ایک چیز کہ وہ مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجرور کی علامت ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، جیسے حامد میں مجرور ہے تو علامت جر کی کسرہ ہے، زیر ہے نا۔ والدین مجرور ہے تو علامت جر کی یا ہے، چونکہ یہ تثنیہ ہے تو تثنیہ میں تو جر کی علامت یا ہوتی ہے۔ اخی، اس میں بھی علامت جر کی یا ہے چونکہ یہ اسماء خمسہ ہے۔ مدرسین میں بھی جر کی علامت یا ہے چونکہ یہ بھی اسماء خمسہ ہے۔ اسی طرح فاطمہ تھا، یہ مجرور ہے لیکن علامت جر کی فتحہ ہے۔ فتحہ کیوں ہے، اس پہ کسرہ کیوں نہیں آئی؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، تو یہ تو کسرہ نہیں قبول کرتا۔ تو بس ان باتوں کا ذرا دھیان رکھنا ہوتا ہے، یہ چیزیں ہیں جو پریکٹس بھی ان میں ریکوائرڈ ہے، اور ان پہ ذرا دھیان سے دیکھنا پڑتا ہے انہیں۔ تو مرکب اضافی کے بارے میں یہی تھا، اس کا اسٹرکچر اب تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ یا تو مجھے لگ رہا ہے کہ آج کوئی کمیونیکیشن ہے ہی نہیں ہماری، کوئی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی، یا اگر کلیئر ہے تو صرف اتنا وہ بتا دیں کہ ہاں ٹھیک ہے کلیئر ہے، تاکہ میں آگے چلوں۔ جی تانیہ صابر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ نا تھوڑا سا کلیئر کرنا تھا سر، جیسے ایک جملہ ہے اقرا کے استاد کم ہے، تو سر یہ جو اقرا کے ہیں اس کو نسبت استاد سے دی جا رہی ہے، تو جو اقرا کے ہیں وہ مضاف الیہ ہوں گے نا سر جی، اور کم ہے خالی مضاف کے لائیں گے، اسی طرح ہے سر؟ نہیں مجھے تو اچھا اس پہ اگر یہ والا جو جملہ ہے کہ اقرا کے استاد کم ہیں، تو استاد تو ٹھیک ہے، آپ نے وہ بات ٹھیک بتائی کہ وہ مضاف ہے، اقرا جو ہے وہ مضاف الیہ، لیکن کم کا تو اس سے جی کوئی تعلق نہیں ہے۔ کم تو مرکب اضافی تو نہیں، مرکب اضافی تو سمپل یہی ہوگا، اقرا کے استاد یا اسکول کے استاد یا جامعہ کے استاد جو۔ کم کیا ہے وہ تو ایک بڑے جملے میں آ کے خبر بنے گی نا، وہ میں آگے ابھی ڈسکس کرتا ہوں جملے کا، اس سے کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن جی سر۔ مرکب اضافی صرف وہ دو لفظ ہی ہوں گے، اقرا کے اساتذہ یا استاد، بس۔ کم تو جی سر۔ مرکب نہیں بن رہا نا اس کے ساتھ مل کے۔ جی سر جی، جزاک اللہ سر۔ چلے مرکب اضافی جو ہے اس کا جب ہمیں یہ بتانا ہو کہ اسٹرکچر، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اس کی ترکیب یا اعراب جب بتاتے ہیں۔ اب دیکھیے، اگر تو آپ مطلب ان کو ہم ویسے کر دیں نا، صرف مرکب اضافی کی بات کریں تو وہ تو ہوگا قلم و حامد، حامد کا قلم۔ لیکن اب زبان میں ہم ظاہری بات ہے ہمیشہ جب بھی کوئی باتیں اپنی کرتے ہیں تو ہم جملوں میں لا کے کرتے ہیں نا، مکمل بات کرتے ہیں، صرف ہم یہ تو نہیں بولتے ہیں حامد کا قلم۔ مرکب ناقص جب بھی آئے گا تو ایک جملے کا حصہ ہی ہوگا نا، صرف قلم و حامد تو آپ نہیں بول سکتے، آپ کچھ نہ کچھ تو بتائیں گے نا کہ جی حامد کا قلم کیا ہے، مہنگا ہے، سستا ہے، اچھا ہے، برا ہے۔ تو مرکب ناقص یہ سمجھنا ضروری ہے، کئی اسٹوڈنٹس اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتا کہ جی ابھی ہم مضاف مضاف الیہ پڑھ رہے تھے، بیچ میں اچانک جملہ کہاں سے آ گیا۔ تو یہ نیچرل سی بات ہے کہ چاہے جیسے اکیلا لفظ ہے، مفرد الفاظ جیسے کتاب، کرسی، قلم، یہ بھی ہم اکیلے تو نہیں بولتے نا، جملے کی شکل میں بولتے ہیں جب بھی ہم کوئی گفتگو کرتے ہیں آپس میں۔ مرکب ناقص بھی اسی طرح جملے ہی میں استعمال ہوگا نا، اکیلا تو ہم صرف اگر یہ بول دیں کہ جی علی کا لڑکا، تو یوں تو کچھ بھی ہمارا کمیونیکیٹ ہو ہی نہیں سکتا نا، ہم کچھ نہ کچھ بولیں گے، اس کو کسی جملے میں برتیں گے کہ علی کا لڑکا بیمار ہے، اس طرح سے لائیں گے نا، کسی بھی جملے کا حصہ بنائیں گے اسے۔ تو اس لیے اب ہم اس کو ذرا سمجھتے ہیں کہ جب جملے میں مرکب اضافی یوز ہوگا تو اس کو ہم اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ کیا ہے، اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اب مختلف طرح سے یہ استعمال ہو سکتا ہے. اوپر میں نے جتنی مثالیں اس ٹیبل میں دی ہیں نا، جتنے بھی ڈفرینٹ اسٹرکچرز ہیں، ان سب کا ایک ایک ایگزامپل میں نے کم از کم نیچے دے دی ہے. ریپیٹیشن میں نہیں کی، یعنی کچھ جو یعنی جتنے بھی آپ کہہ لیں نیچے 7 ہیں یا 8 6 مثالیں ہیں. ہاں، تو یہ 6 ہی اسٹرکچرز ہیں جو یوز ہوئے ہیں اس پورے ٹیبل میں. تو باقی یعنی کئی جملے جو ہیں وہ ایک اسٹرکچر پہ آپ کو ایک سے زیادہ جملے ملیں گے. تو میں نے ہر اسٹرکچر جو بھی یوز کیا اس کو نیچے ایکسپلین کر دیا. مثلا ایک یہ ہے کہ جیسے حاذا قلم حامدن ہے. اب یہ مکمل جملہ ہے کہ یہ حامد کا قلم ہے. تو جملہ جب بھی آپ لوگ دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے جملے کا جب اسٹرکچر سمجھنا ہو تو اس پہ پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ جملے کے 2 حصے کرنے چاہیے. آپ کو پہلی چیز یہ آئیڈینٹیفائی کرنی ہوتی ہے کہ اس جملے میں مسند الیہ کیا ہے اور مسند کیا ہے. یعنی اس کے 2 اینڈز کریں جملے کے فوراً، اور وہ 2 لفظ الگ کریں. ایک آپ اس کو یہ پن پوائنٹ کریں کہ کون سا لفظ ہے جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور دوسرا وہ لفظ جو یعنی مسند ہے وہ بتائیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جملے میں 2 لفظ الگ الگ کرنا ضروری ہے. تو اب جیسے یہ حامد کا قلم، اس میں بتائیے گا کہ بات کس کے بارے میں ہوگی. یعنی اس جملے کے 2 اینڈز کیا کیے جا سکتے ہیں، مسند الیہ کیا ہوگا اور مسند کیا ہوگا. جی میں نے سوال کیا ہے کہ اگر اس جملے کو ہمیں 2 حصوں میں توڑنا ہو کہ یہ حامد کا قلم ہے، تو کیسے اس کے 2 حصے کیے جا سکتے ہیں. ہاں بالکل صحیح ہے. حاذا قلم حامد میں یہی ہے کہ یہ مطلب یہ جو ہے یہ بیسیکلی مسند الیہ ہوگا. مطلب آپ جس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہی آپ کا سبجیکٹ ہے، اسی کے بارے میں آپ آگے کچھ بتانے جا رہے ہیں. یہ ایک اس جملے کا حصہ. یہ دوسرا حصہ ہوگا حامد کا قلم ہے. تو یہ حامد کا قلم ہے، یہ وہ حصہ جس کے بارے میں آپ جس حصے میں آپ نے کوئی انفارمیشن دی ہے، اور یہ یعنی جس چیز کی طرف آپ کا اشارہ ہے یہ وہ آپ کا سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. تو بالکل صحیح، اس کے یہی 2 حصے بنتے ہیں. تو مرکب جو آ رہا ہے وہ دوسرے پارٹ میں آ رہا ہے، خبر والے پارٹ میں. ٹھیک ہے، تو اب میں اس کو نیچے ہم ذرا پڑھ لیتے ہیں کہ اس کو کیسے ایکسپلین کیا ہوا ہے. حاذا جو ہے یہ تو مبتدا ہے، کیونکہ اب ہم نے دیکھ لیا نا کہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیکن حاذا مبنی ہوتا ہے چونکہ اس میں اشارہ، اس میں اشارہ مبنی ہوتے ہیں. مبنی کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. قلم اب کیا ہوگا، حاذا مبتدا ہے تو ظاہری بات ہے قلم خبر ہے. کیونکہ یہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، میں نے خبر کیا دی، یہ کیا ہے، یہ قلم ہے. اصل میں خبر میری قلم ہے. تو قلم خبر ہے. خبر کا اعراب کیا ہوتا ہے، مرفوع. علامت رفع کی کیا ہے، ضمہ. اس کے بعد حامد ہم بیان کریں گے کہ یہ مضاف الیہ ہے، اعراب جر ہے، علامت کسرہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو پہلی مثال ہم نے دیکھی جیسے حاذا قلم حامد. اس طرح کا اگر جملہ ہے تو اس میں ترکیب ہم اس کی اسی طرح کرتے ہیں کہ حاذا مبتدا ہے، قلم خبر ہے، اور حامد مضاف الیہ ہے. تو اس میں یہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ قلم مضاف ہے اور حامد مضاف الیہ ہے اور یہ دونوں لفظ مرکب اضافی بنتے ہیں اور مرکب اضافی مل کے خبر بن رہی ہے. وہ ایک بہت کمپلیکس طریقہ ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمپل جو مین پوائنٹس ہیں وہ بتائیں گے. حاذا مبتدا ہے، قلم خبر ہے. چونکہ اصل میں تو جملہ یہی ہے نا، یہ قلم ہے. پھر قلم کو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں بیسیکلی یہ بتا کے کہ وہ کس کا قلم ہے. تو جو مین فنکشن ہے کسی ورڈ کا آپ نے وہ ذکر کرنا ہے. تو قلم کا مین رول جملے میں یہ نہیں ہے کہ وہ مضاف ہے، مین رول اس کا خبر ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس طرح کے جملے کو یوں اس کی ترکیب کی جائے گی، حاذا مبتدا، قلم خبر، حامد مضاف الیہ. ایک اور مثال دیکھیے جیسے غرفۃ المدرسین کبیرہ، اساتذہ کا کمرہ بڑا ہے. اس جملے کو ذرا پہلے 2 حصوں میں توڑیے. اس میں کون سا پورشن ہے جو مبتدا کہلائے گا اور کس حصے میں خبر ہے. بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے اور انفارمیشن کیا ہے. جی اساتذہ کا کمرہ مبتدا ہوگا، بالکل ٹھیک. انفارمیشن یہ ہے کہ وہ بڑا ہے، بالکل صحیح. تو اور آپ اچھا دیکھیں اس کو اس لحاظ سے بھی پہچاننا بہت آسان ہے. مطلب آپ جب بھی دیکھنا ہو نا کسی جملے کو، یہ تو بھی جو مثالیں میں نے دی ہیں چھوٹے جملے، ان میں تو پرابلم نہیں ہوتا، ایشو آتا ہے بڑے جملوں میں. تو
ادھر بھی آسان حل ہے کہ بس آپ یہ دیکھیں کہ جملے میں آپ پوز کہاں لے سکتے ہیں. جہاں پوز لے سکتے ہیں وہاں اس کا مطلب ہے جملہ ٹوٹ رہا ہے, وہاں ایک پارٹ مکمل ہو رہا ہے. تو اساتذہ کا کمرہ, ادھر پوز لیا جا سکتا ہے. اب یہ یہاں پوز نہیں لے سکتے اساتذہ یا اساتذہ کا, تو آپ یہاں پوز لیں گے اساتذہ کا کمرہ. اس کا مطلب ہے جملے کا ایک حصہ ہو گیا, سبجیکٹ آپ نے پورا کر دیا, دوسرا حصہ بڑا ہے تو یہ والا حصہ خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے جملے کو. تو اب ہم ایسے جملے کی جب ترکیب کریں گے تو اس میں غرفہ کیا ہے, بیسیکلی کمرہ, یہ وہ لفظ ہے جس کے بارے میں اس جملے میں گفتگو کی جا رہی ہے, کمرے کے بارے میں بیسیکلی بتایا جا رہا ہے. تو یہ ہے مبتدا, غرفہ مبتدا ہے. مبتدا کا اعراب بتائیں گے کہ مرفوع ہے, اس کی علامت بتائیں گے رفع کی, وہ ضمہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ المدرسین کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ مضاف الیہ ہے, یعنی غرفہ کو اس سے نسبت دی گئی ہے. غرفہ کے بارے میں یہ ایک نسبت ہے کہ وہ غرفہ کس کا ہے. تو ہم بات کمرے کی تو کر رہے ہیں, لیکن ہم اپنے سننے والے کو مزید کلیئر کر رہے ہیں کہ میں کس کمرے کی بات کر رہا ہوں, میں اساتذہ کے کمرے کی بات کر رہا ہوں. تو مدرسین کا فنکشن یہ اس جملے میں کہ یہ مضاف الیہ ہے. اعراب کیا ہوگا اس کا, مجرور. یہاں جر کی علامت کیا ہے, یا ہے. اب ہم اس کو ایکسپلین کریں گے کہ بھائی ادھر جر کی علامت کسرہ کیوں نہیں ہے, یا کیوں ہے, وہ ہم اسے ایکسپلین کریں گے کہ یا اس لیے ہے کہ یہ لفظ جمع مذکر سالم ہے. جمع مذکر سالم پہ اصلی علامات نہیں آتی, اس کی علامات ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چھوٹا سا نوٹ دے کے پھر ہم تیسرے لفظ کو ایکسپلین کریں گے. کبیرہ اس جملے میں کیا ہے جی, کبیرہ خبر ہے. تو بیسیکلی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مبتدا غرفہ ہے, خبر کبیرہ ہے. تو یہ یوں بھی پہچانا جا سکتا ہے کہ جو مبتدا خبر ہے وہی آپ کے مین, تو یہی دو لفظ ہوتے ہیں نا, جو مسند الیہ اور مسند. باقی کو تو آپ حذف کر بھی دیں تو جملے کے معنی پہ فرق نہیں پڑتا. یعنی اگر ایک منٹ کے لیے اس جملے میں سے مدرسین کا لفظ اڑا دیا جائے تو جملہ ہو جائے گا الغرفۃ کبیرہ, کمرہ بڑا ہے, تو جملہ پھر بھی ٹھیک رہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اصل میں ہم گفتگو کمرے ہی کے بارے میں کر رہے ہیں. جو اساتذہ کا لفظ ہم نے یوز کیا وہ جسٹ ہم نے کمرے کو تھوڑا ایکسپلین کرنے کے لیے کیا, یہ بتانے کے لیے کہ میں کس کمرے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو جو کسی لفظ کا مین فنکشن ہے بس وہ ذکر کیا جائے گا. غرفہ مبتدا, مدرسین مضاف الیہ, کبیرہ خبر. تیسری مثال دیکھیے, بیت اخی حامد قریب, حامد کے بھائی کا گھر. اب دیکھیں یہاں ہم رک سکتے ہیں, حامد کے بھائی کا گھر, اس کا مطلب ہے جملے کا ایک حصہ یعنی مبتدا پورا ہو گیا. ہم گھر کے بارے میں بات کریں گے. کس کے گھر, بھائی کے گھر. کس کے بھائی, حامد کے بھائی. تو یہ ایک مبتدا بیسیکلی ہمارا گھر ہے, لیکن اس گھر کو ہم نے نسبت دی ہے بھائی سے, اور فردر بھائی کو نسبت دی ہے حامد سے. اور اس جملے میں خبر کیا ہوگی, وہ ہے کہ نزدیک ہے. یہ حصہ جو ہے یہ خبر ہوگا. تو اس کو ہم پھر یوں ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ بیت مبتدا ہے, مبتدا کا اعراب مرفوع, علامت رفع کی اس جملے میں ضمہ بیت کی. اخی کیا ہے, مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے, مجرور. جر کی علامت اخی میں کیا آ رہی ہے, یا. اب ہم اسے ایکسپلین کریں گے یا کیوں ہے علامت جر کی یہاں پہ, چونکہ اخی اسماء خمسہ میں سے. ٹھیک ہے, فردر پھر ہم حامد کو بتائیں گے اس کا فنکشن کیا ہے, مضاف الیہ ہے. اعراب کیا ہے, جر, علامت جر کی کسرہ. اور قریب آخری جو لفظ ہے یہ ہم بتائیں گے کہ جی یہ خبر ہے, اعراب اس کا رفع ہے, علامت ضمہ ہے. اسی طرح چوتھی مثال ہو سکتی ہے حامد اخو فاطمہ تھا. حامد فاطمہ کا بھائی ہے. تو یہاں دیکھیں حامد, ادھر آپ رک سکتے ہیں, یعنی آپ یہاں کوما دے دیں, پوز کر سکتے ہیں. تو حامد اس کا مطلب ہے ہمارا اس جملے میں مین فوکس ہے اس پہ, اور یہی ہمارا سبجیکٹ ہے یا مبتدا ہے. خبر کیا دے رہے ہیں ہم حامد کے بارے میں, کہ وہ بھائی ہے, یہ خبر ہے. کس کا بھائی ہے, اس کو ہم نے ریلیٹ کس سے کیا, بھائی کو فاطمہ سے, فاطمہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے, تو اسی کو ہم نیچے ایکسپلین کر دیں گے کہ حامد مبتدا ہے,
رفع اس کا اعراب ہے، علامت اس کی ضمہ ہے، اخو جو ہے وہ خبر ہے، رفع اعراب ہے، واو رفع کی علامت ہے۔ رفع کی علامت یہاں ضمہ کیوں نہیں ہے، اخو میں واو کیوں ہے؟ کیونکہ اخو اسماء خمسہ میں اس کی علامات واو الف اور یا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم فاطمہ کو ایکسپلین کریں گے کہ اس کا فنکشن ہے مضاف الیہ ہونا، اور اعراب جر ہے، علامت جر کی فتحہ ہے اس لیے کہ یہ ممنوع من الصرف ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں کوئی سوال ہے تو پھر اب پوچھ لیں، میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں کوشچنس کو۔ اب آپ لوگ مائک اگر کرنا چاہیں انمیوٹ تو کر سکتے ہیں۔ تو یہ اب سمجھ لیں گے، یعنی کہیں جملہ اسمیہ آئے، جملہ فعلیہ آئے، اور ان جملوں میں اگر کہیں مرکب اضافی یوز ہو تو اس کو بھی، نیچے والی جو دو مثالیں ہیں نا یہ جملہ فعلیہ کی ہیں، ٹھیک ہے۔ پڑھ لیں، اگر اس میں سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، وگرنہ پھر یہ مرکب اضافی کا ٹاپک یہاں مکمل ہو رہا ہے، تو پھر نماز کے بعد دیکھتے ہیں، پھر ہم وہ والا کر لیتے ہیں شروع، مرکب توصیفی جو ہے۔ مرکب ناقص ہم پڑھ رہے تھے، اس میں مرکب اضافی کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ مرکب اضافی ہی سب سے اہم مرکب ناقص ہے جو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مرکب ناقص زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے مرکب توصیفی۔ اگرچہ میں نے شروع میں جب مرکب ناقص کو تقسیم کیا تھا تو اس کی تین قسمیں ہم نے کی تھیں، مرکب اضافی اور بیانی اور عطفی۔ بیانی کو ہم نے فردہ کہا تھا کہ یہ کوئی سا بھی مرکب ہوتا ہے جس میں پہلا لفظ دوسرے کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی فردہ پہ آگے تین سب ٹائپس ہیں، ایک ہم مرکب توصیفی لاتے ہیں، مرکب بدلی اور مرکب تاکیدی۔ اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو، بس اس میں جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے مرکب توصیفی، اسی پہ میں انشاءاللہ آج بات کروں گا۔ باقی جو ہے صرف یہ کہ سرسری طور پہ آپ کو علم ہونا چاہیے، تو اس کے لیے نوٹس کافی ہے، وہ پڑھ لیجئے گا۔ جو زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے مرکب توصیفی، یہ تقریباً اتنا ہی استعمال اس کا عام ہے جتنا مرکب اضافی کا استعمال ہے، اور یہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ اس میں اور مرکب اضافی میں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان میں فرق نہیں کر پاتے، اور چونکہ دونوں ہی بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور ملتے جلتے بھی ہیں بعض دفعہ معنی میں۔ کہتے ہیں مرکب توصیفی اس مرکب کو ہے جس میں دوسرا جو لفظ ہے، کیا آواز نہیں آ رہی؟ اوکے، اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ مرکب توصیفی بیسیکلی وہ مرکب ہے جس میں بعد والا جو اسم ہے وہ پہلے والے کو ایکسپلین کرتا ہے، کس طرح کہ وہ اس کی کوئی صفت بتا رہا ہوتا ہے۔ تو کوئی سا بھی ایسا مرکب جس میں ایک لفظ دوسرے کی صفت ہو، ٹھیک ہے، اس کو کوالیفائی کر رہا ہو، اس کی کوئی بھی کوالٹی بتا رہا ہو، اس کو ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ گرم چائے ہے فرض کیجئے، یا خوبصورت منظر ہے، تیز ہوا ہے، اس طرح کے جو مرکبات ہیں یہ مرکب توصیفی ہوتے ہیں۔ اس کے جو دو اینڈز ہیں ان میں جس لفظ کو ایکسپلین کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو موصوف کہتے ہیں، یا اسے منعوت بھی کہتے ہیں، منعوت۔ اور جو لفظ ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے وہ صفت کہلاتا ہے، یا اسے نعت بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب یہ کچھ اس کے ایگزامپلز ہیں، نیا قلم، تو اس میں قلم موصوف ہے جس کو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں، اور نیا کا لفظ صفت ہے، تو اس کو صفت بھی کہہ سکتے ہیں، اسے نعت بھی کہہ سکتے ہیں۔ ذہین خاتون میں ذہین صفت یا نعت ہے، خاتون موصوف یا منعوت ہے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ عربی میں موصوف پہلے لاتے ہیں، صفت بعد میں لاتے ہیں۔ اردو میں یہ ترتیب الٹ ہے، اردو میں ہم پہلے صفت ذکر کرتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں نیا قلم یا ذہین لڑکی، تو یہاں صفت پہلے آ رہی ہے اور بعد میں موصوف لایا جا رہا ہے۔ لیکن اور یہی چیز مطلب انگریزی میں بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، ایڈجیکٹو انگریزی میں بھی پہلے آتا ہے، ناؤن بعد میں آتا ہے۔ عربی میں یہ ترتیب اس کے الٹ ہے، موصوف پہلے آتا ہے اور پھر بعد میں صفت لاتے ہیں۔ جیسے ہم نے مرکب اضافی میں دیکھا تھا کہ وہاں پہ بھی ترتیب مختلف تھی اردو سے، تو پہلے مضاف آتا تھا پھر مضاف الیہ، یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے،
پہلے موصوف آئے گا پھر صفت. تو نیا قلم ہے تو ہم جدید قلم نہیں بولیں گے، ہم قلم جدید بولیں گے. ٹھیک ہے. خوبصورت کتاب ہے تو ہم جمیل کتاب نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کتاب جمیل. پہلے موصوف اور دین اس کا آپ جو بھی ایڈجیکٹو یا صفت لانی ہے وہ لائیں گے. اس کے قواعد کیا استعمال کے؟ یہ بہت سمپل ہے. جو صفت ہوتی ہے اسے آپ موصوف کے مطابق استعمال کرتے ہیں تمام چیزوں میں. تمام چیزوں سے مراد ہے جنس میں بھی صفت اپنے موصوف کو فالو کرے گی، یعنی اگر موصوف مذکر ہے تو صفت مذکر، موصوف مؤنث ہے تو صفت مؤنث. ٹھیک ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ ہم صفت بدل دیتے ہیں. مثال کے طور پہ نیا قلم ہے لیکن کتاب کے لیے ہم نئی کتاب بولیں گے، نیا کتاب نہیں بولیں گے نا. تو صفت کا بھی جینڈر اردو میں بعض دفعہ چینج کیا جاتا ہے. تو عربی میں تو خیر ہر دفعہ ہوگا. موصوف اگر آپ کا مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہے، موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہے. اسی طرح عدد میں بھی صفت اپنے موصوف کو فالو کرے گی. واحد کی صفت واحد، تثنیہ کی صفت تثنیہ، اور جمع کی جمع لائی جائے گی. معرفہ نکرہ میں بھی فالو کرے گی، اعراب میں بھی فالو کرے گی. ٹھیک ہے. تو یہ چار چیزیں ہیں جن میں صفت اپنے موصوف کے مطابق آتی ہے. اور یہاں پہ بھی یہ ایگریمنٹ صرف ایک صورت میں نہیں ہے، وہ اس وقت اگر موصوف جمع غیر عاقل ہو تو صفت پھر ہم واحد مؤنث لاتے ہیں. اس کے علاوہ باقی ہر جگہ پہ صفت اپنے موصوف کے مطابق دلائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے نوٹس ابھی اس طرح سے ویل پریپیئرڈ نہیں ہے، میں انشاءاللہ اس میں اضافہ کر کے پھر کر دوں گا اپلوڈ. تو کوئی سوال ہے تو لے لیتے. جی کومل. جی سر، بس میں یہی کہہ رہی تھی کہ اگر آپ نوٹ جلدی شیئر کر دینا اس سے یوگا پیپرز کی تیاری کرنے میں آسانی ہوتی ہے. جی اچھا، بس جلدی پھر اس طرح ہی کر سکتا ہوں، جس حالت میں ہے اسی حالت میں بھیج دیتا ہوں. کیونکہ مطلب پچھلے بھی جو میں نے کئی کورسز پڑھائے ہیں اس میں نوٹس ایسے ہی تھے اس دفعہ، لیکن جہاں جہاں مجھے لگ رہا تھا کہ خلا ہے میں کوشش کر رہا تھا کہ اس سے ذرا بہتر کیا جائے. تو اس میں بھی ظاہری بات ہے ٹائم لگ جاتا ہے، وہ سوچنا پڑتا ہے، چیزیں ایڈ کرنی پڑتی ہیں دیکھ کے. تو اگر جلدی ہے تو پھر جس حالت میں اسی طرح پھر کر دیتے ہیں. چلیں آپ لوگ ایگزام تو دیجیے. جی سر، نہیں آپ دیکھ لیں کیونکہ وہ اصل میں اگلے ہفتے میں ہی پیپرز ہے نا. تو مرکب توصیفی اس کے اس میں خیر ہم وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ جملے میں آئے گا تو اس کا اسٹرکچر ایکسپلین کیسے کریں گے. ٹھیک ہے. اس کو میں نیچے یہاں بتا دیتا ہوں. جیسے ہم نے مرکب اضافی کو دیکھا تھا نا، اسی طرح اس کی بھی کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ ایک جملہ ہے. اس میں پہلے تو یہ بتائیے کہ مرکب توصیفی کون سا ہے، العربیۃ اللغہ یا لغہ جمیلہ؟ جی اس جملے میں مرکب توصیفی کون سے دو لفظ ہیں جو مرکب توصیفی بنا رہے ہیں؟ العربیۃ لغۃ جمیلہ. جی لغہ جمیلہ جو ہے وہ مرکب توصیفی ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں لغہ موصوف ہے، جمیلہ اس کی صفت ہے. اب اس لحاظ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لغہ مؤنث ہے اس لیے ہم نے جمیلہ کو بھی مؤنث لایا. لغہ مرفوع ہے تو جمیلہ بھی مرفوع ہے، اعراب بھی دونوں کے سیم ہے، عدد کے اعتبار سے بھی سیم ہے. لغہ سنگولر، جمیلہ بھی سنگولر، اور نکرہ ہے لغہ تو جمیلہ بھی نکرہ. تو چاروں اینڈز اس کے جیسے ہونے چاہیے صفت کے. ٹھیک ہے. موصوف کے مطابق ہو. اب دیکھتے ہیں کہ اس کی ترکیب کیسے کی جاتی ہے. تو اس جملے میں سبجیکٹ کون ہے جی؟ مبتدا کیا ہے؟ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ العربیہ. ٹھیک ہے، عربی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تو عربیہ جو ہے یہ مبتدا ہے، تو ہم اس کو اسی طرح ایکسپلین کر دیں گے کہ عربیہ مبتدا ہے. اب دوسری چیز جو ہم بتانی ہوتی ہے ہم نے وہ یہ ہے کہ اس کا اعراب کیا ہوگا. فنکشن ہم نے بتا دیا، اعراب مرفوع ہے، علامت کیا ہے رفع کی؟ ضمہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے لغہ.
اب ہم اس کو ایکسپلین کریں گے کہ لغہ کیا ہے جی. اس جملے میں لغہ خبر ہے. عربی کے بارے میں ہم نے خبر یہی دی ہے نا کہ وہ ایک زبان ہے. اب اس کا اعراب مرفوع، اس کی علامت ضمہ. اس کے بعد جمیلہ کو ایکسپلین کریں گے کہ اس کی حیثیت کیا ہے اس جملے میں. تو جمیلہ کو ہم بتائیں گے کہ یہ نعت ہے، یہ اس کا فنکشن ہو گیا. اعراب کیا ہے؟ مرفوع. اور علامت کیا ہے؟ ضمہ. ٹھیک ہے، اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں. ایک مثال کے طور پہ اور ہم لے لیتے ہیں، جیسے ایک منٹ اس کو چینج کر دیتا ہوں میں مثال. ہم، ہم، المدرسون الجدد جالسون. ٹھیک ہے، المدرسون الجدد جالسون، اس کا مطلب ہے کہ نئے اساتذہ بیٹھے ہیں. پہلے یہ بتائیے کہ اس جملے میں مرکب توصیفی کیا ہے؟ نئے اساتذہ بیٹھے ہیں. جود نہیں، جدد. ہاں، المدرسون الجدد. ٹھیک ہے، کسی نے کہا جدد جالسون، نہیں وہ تو نہیں ہو سکتے. المدرسون الجدد جو ہے جی، یہ مرکب توصیفی ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی بالکل. نئے اساتذہ، کیونکہ نیا جو ہے نا وہ صفت ہے اساتذہ کی، اور جالسون جو ہے یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، اور مبتدا تو ہمارا یہی اساتذہ ہوگا نا، اساتذہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اب اس کی ہم ترکیب کریں گے تو ہم کہیں گے المدرسون مبتدا ہے، اعراب کیا ہے؟ رفع، اور علامت رفع کی کیا ہے؟ واو. اس کو پھر ایکسپلین کریں گے کہ جی واو کیوں ہے، وہ ہم بتا دیں گے کہ یہ جمع مذکر سالم ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ ہے الجدد. تو الجدد کو ہم تھوڑا ایکسپلین کر دیں گے کہ الجدد کیا ہے. اس جملے میں نعت ہے. اعراب کیا ہے جی نعت کا؟ مرفوع ہے. یہاں پہ علامت کیا ہے رفع کی؟ ضمہ ہے. اس کے بعد ہم ایکسپلین کریں گے جالسون کو. جالسون اس جملے میں خبر ہے، اور اعراب اس کا رفع ہے. علامت رفع کی واو ہے، اور اسے پھر فردر ایکسپلین کریں گے. اس لیے واو ہے کہ یہ جمع مذکر سالم. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے مرکب توصیفی میں بھی جب ہم جملے میں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں تو ہم نعت کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ہم یہ نہیں ذکر کرتے کہ جی المدرسون موصوف ہے، کیونکہ مدرسون کا مین رول موصوف ہونا نہیں ہے، اس کا اصل فنکشن ہے جملے میں مبتدا ہونا. تو جیسے ہم مرکب اضافی میں بھی جب جملے میں اسے یوز کرتے تھے تو اس کا انالیسس کرتے ہوئے ہم یہ نہیں بتاتے کہ فلاں لفظ مضاف بن رہا ہے، کیونکہ مضاف جو بھی ہوتا ہے وہ جملے میں آٹومیٹیکلی کوئی نہ کوئی رول لے رہا ہوتا ہے. یا وہ مبتدا ہوگا، یا فاعل ہوگا، یا خبر ہے، یا مضاف الیہ ہے، یا حرف جر کو فالو کر رہا ہے. تو جو اس کا اصل فنکشن ہے وہ بتائیں گے، یہ نہیں بتائیں گے کہ وہ مضاف ہے. ہاں، مضاف الیہ کو ضرور ہائی لائٹ کریں گے. اسی طرح مرکب توصیفی کے کیس میں بھی موصوف کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ موصوف جو بھی ہوگا وہ جملے میں کھپ رہا ہوگا مبتدا کے طور پہ، خبر، فائل، کسی نہ کسی حیثیت سے یوز ہوگا نا. تو جو اس کا مین فنکشن ہے وہ ذکر کریں گے، یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ موصوف ہے. صفت جو ہے اسے ایکسپلین کرنا ہوگا، اس کو ہم ہائی لائٹ کریں گے کہ جی فلاں لفظ صفت ہے. ٹھیک ہے، اس کی میں اعراب بدل کے بھی ذرا کچھ ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں نا. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جی رأیت الولدین الصغیرین. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے جی رأیت الولدین الصغیرین؟ مطلب بتا دیں یا یہ بتا دیں کہ اس میں مرکب توصیفی کون سا ہے؟ بالکل صحیح. میں نے دو چھوٹے بچے دیکھے. ٹھیک ہے، میں نے دو چھوٹے لڑکے یا دو چھوٹے بچے دیکھے. اب یہاں یہی مرکب توصیفی ہے، یہ جو الولدین الصغیرین ہے. تو اس جملے کی ذرا اگر ہم ترکیب کریں تو رأیتو چونکہ یہاں جملے فعلیہ ہے، اس کی ترکیب تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی نا. ہم رآ کو ایکسپلین کریں گے پہلے کہ رآ جو ہے وہ فعل ہے ماضی کا. ٹھیک ہے، اور بتا دیں گے کہ مجہول نہیں ہے، یہ معروف ہے. اس کے بعد ہم تو کو بھی ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ تو فاعل ہے، کیونکہ میں کا مطلب تو میں آ رہا ہے نا، میں نے دیکھا. الولدین کیا ہے؟ وہ ہے مفعول، جس کو دیکھا جا رہا ہے، جس پہ فعل مکمل ہو رہا ہے. الولدین مفعول ہے، اور مفعول
جو جیسے اردو میں سمپل کہتے ہیں اسے عربی میں ذرا ایکسپلین کرتے ہوئے مفعول بھی کہا جاتا ہے. مفعول ہے. اب دوسری یہ تو فنکشن ہوا. اعراب کیا ہوگا مفعول کا؟ مفعول جملے میں ضروری رکن نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا, یہ فضلہ میں آتا ہے. فضلہ میں جو بھی لفظ آئے گا وہ منصوب ہوگا. تو مفعول کا اعراب نصب ہے. علامت کیا ہے نصب کی ولدین میں؟ یا ہے. یا کیوں ہے, فتح کیوں نہیں ہے, وہ ہمیں ایکسپلین کرنا پڑے گا کیونکہ یہ لفظ تثنیہ ہے. ٹھیک ہے, اب ہم ایکسپلین کریں گے اس کے بعد صغیرین کو. تو یہ ہم سمپل اتنا بتائیں گے کہ جی یہ نعت ہے, پھر اس کا اعراب بتا دیں گے. اعراب اب دیکھیے, نعت جس کی آئے گی اس کے اعراب کو فالو کرے گی نا. ولدین منصوب تھا تو آٹومیٹیکلی صغیرین بھی منصوب ہی آئے گا. تو پھر ہم اس کی علامت بتا دیں گے نصب, تو وہ یا ہے. ٹھیک ہے, تو اعراب ان کا ایک ہونا ضروری ہے, علامت اعراب ایک ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے اوپر یہ دیکھیں نا, یہاں المدرسون رفع میں ہے, علامت واو ہے. جدد بھی رفع میں ہے, علامت ضمہ ہے. علامت ڈفرنٹ ہو سکتی ہے اعراب کی, لیکن اعراب ایک ہی ہوگا دونوں کا. ٹھیک ہے, علامت سے اس کو کنفیوز نہیں کرنا آپ نے کہ المدرسون الجدد جیسے نہیں لگ رہے آپ کو دیکھنے میں. اسٹیٹس دونوں کے ایک ہے, بیسیکلی دونوں مرفوع ہیں. جی کلیئر ہے, کر لیں گے اس کو بھی. مرکب توصیفی بھی جب جملے میں آئے گا تو چلیں اچھی بات ہے. یہی بس مین ہے مرکب اضافی کے علاوہ مرکب توصیفی, اور پھر ایک لاسٹ ہے مرکب عطفی. اس کو ہم مختصر سا صرف دیکھ لیتے ہیں. مرکب عطفی سمپلی کوئی سا بھی مرکب ہوتا ہے جس میں دو لفظوں کو حروف عطف کے ذریعے ملا دیا جاتا ہے. حروف عطف ہوتے ہیں جیسے اردو میں اور ہے, یا ہے, پھر ہے, تو ہے, لیکن ہے. یہ جو الفاظ ہیں یہ حروف عطف ہیں. اور عربی میں وہی یہ لکھے ہوئے ہیں نیچے, میں شیئر کر دوں گا نوٹس آپ سے. 9 حرف عطف ہیں عربی میں. وا ہے, او, ام, فا ہے, ثم, لیکن, بل, لا, حتی. حروف عطف کے ذریعے کسی بھی طرح کے دو لفظوں کو, چاہے وہ اسم ہو, فعل ہو, جملے ہوں, انہیں آپ ملا سکتے ہیں. اس میں کوئی مطلب لمبی چوڑی بات نہیں ہے, نہ اس کے کوئی قواعد ہیں. جب بھی بس آپ نے یوز کرنا ہے مرکب عطفی, صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ مرکب عطفی کے جو دو کمپوننٹس ہیں, یعنی حرف عطف سے پہلے جو اسم آ رہا ہے اور اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے, ان دونوں کا اعراب آپ نے سیم رکھنا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے حامد کو دیکھا اور زید کو دیکھا, تو دونوں کا اعراب ایک ہوگا. مثال کے طور پہ رأیت حامدن ہے نا, حامدن منصوب ہے. اس کے بعد اگر زید کو بھی دیکھا آپ نے تو زید بھی منصوب آئے گا. اعراب سیم یوز کرنا ہے, حامدن و زیدن. اسی طرح اگر مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جی استاد گیا اور اسٹوڈنٹس بھی گئے, استاد مرفوع ہے تو اسٹوڈنٹس بھی مرفوع ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اعراب دونوں کا ایک ہوگا. اسی طرح مثال کے طور پہ اگر مجرور یوز کرتے ہیں, جیسے سلمت علی المدرسین, میں نے اساتذہ کو سلام کیا اور اسٹوڈنٹس کو بھی سلام کیا. والطلاب, تو مدرسین بھی مجرور آ رہا ہے, طلاب بھی مجرور آ رہا ہے. تو اس میں صرف اتنا خیال کرنا ہوتا ہے کہ حرف عطف کے ذریعے جن دو اسماء کو ملا رہے ہیں ان کا اعراب سیم رکھتا ہے. باقی اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں, مذکر کو مؤنث سے جوڑ دیں, واحد کو جمع سے جوڑ دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس اعراب ایک جیسا ہوگا. اور یہ بھی اتنا کوئی کنفیوزنگ نہیں ہے, آسان چیز ہے, اس کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ڈیٹیل میں. بس فوکس آپ نے دو چیزوں پہ کرنا ہے, مرکب اضافی پہ اور مرکب توصیفی پہ. اس میں بھی خاص طور پہ مرکب اضافی ذرا ٹرکی ہے, تو اس کو دھیان سے کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو سینٹینس سٹرکچر ہے اس کے حوالے سے اتنا ہی ہے. مزید ہمیں اس میں کچھ نہیں پڑھنا, جو بیسک ہیں اس کی وہ ہم نے کرنی ہے. جملہ اسمیہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, جملہ فعلیہ پتہ ہونا چاہیے, اور پھر آپ کو مرکب ناقص میں مرکب اضافی اور مرکب توصیفی ان دونوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو یہ 4 چیزیں بس آپ نے ماسٹر کر لینی ہے. باقی چیزیں جو ہیں وہ خود بخود سمجھ آ جاتی ہیں جب بھی آپ کو جملہ پڑھتے ہیں, ان کو ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بس یہی باتیں ایک دفعہ ہم نے اب تک جو پڑھا ہے اسے میں سمرائز کر دیتا ہوں. آغاز ہم نے اس بات سے کیا تھا کہ علم النحو جو ہے وہ جملے کا علم ہے. جملہ ہم نے دیکھا تھا
کہ الفاظ کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جس میں کوئی مکمل بات بتائی جاتی ہے، اور الفاظ کا وہ مجموعہ جو مکمل بات جس میں نہ ہو وہ مرکب ناقص کہلاتا ہے۔ جملے کو ہم نے اس کو فردر توڑا تھا کہ اس کے میں ڈویژن ہوتی ہے الفاظ کی فنکشن کے اعتبار سے، جو وہ لفظ جس کے بارے میں بات کی جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں، جو اس کے بارے میں کہا جائے وہ مسند ہے، اضافی تفصیل دی جائے اگر مسند الیہ یا مسند کی وہ فضلہ کہلاتی ہے، اور کسی لفظ سے اگر آپ نسبت دے دیں کسی بھی چیز کو تو وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ بیسک ہم نے فنکشنز دیکھے تھے۔ پھر اسی کے اکارڈنگ ہم نے اعراب پڑھا کہ اعراب ہوتا ہے کہ کسی لفظ کی اینڈنگ اس کے فنکشن کے اعتبار سے چینج ہوتی ہے۔ اسے ہم نے پھر دیکھا تھا کہ جملے میں جو بھی اسم مرکزی کردار رکھتا ہوگا، یعنی وہ مسند یا مسند الیہ ہوگا، وہ مرفوع ہے اس کا اعراب، اور جو فضلہ کی حیثیت سے یوز ہوگا اس کا اعراب نصب ہے، جو اسم حرف جر کو فالو کرے گا یا مضاف الیہ ہوگا اس کا اعراب جر ہے۔ اس کی ہم نے فردر پہ اعراب کی علامات پڑھی، وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ اسماء ہیں جن میں علامات اعراب کی حرکت کے ذریعے ہوتی ہے، اور وہ تین طرح کے اسماء ہیں، ایک تو منصرف اسم مفرد و جمع مکسر، اور دوسرا غیر منصرف، اور تیسرا جمع مؤنث سالم۔ جو اصلی علامات ہیں اعراب کی، رفع کی علامت ہوتی ہے پیش ضمہ یعنی، اور نصب کی علامت فتحہ ہے، جر کی علامت کسرہ ہے، یہ منصرف اسم کا اعراب ہے۔ غیر منصرف میں رفع میں تو ضمہ ہی ہے، نصب میں فتحہ ہے، لیکن مختلف بات یہ ہے کہ اس کے جر میں بھی فتحہ آتی ہے۔ جمع مؤنث سالم میں رفع میں ضمہ ہے، نصب اور جر دونوں میں کسرہ ہے، تو اس میں ڈفرنٹ یہ ہے کہ نصب میں یہاں کسرہ یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے کچھ اسماء جن میں اعراب کی علامات حروف ہوتی ہیں، حرکات سے اعراب نہیں پہچان سکتے، ان کی بھی تین ہم نے کیٹیگریز کی تھیں۔ سب سے پہلے تثنیہ۔ تثنیہ جو ہوتا ہے جب مرفوع ہوگا تو الف کے ساتھ یوز ہوگا، منصوب یا مجرور ہو تو یا کے ساتھ یوز کریں گے۔ جمع مذکر سالم مرفوع ہو تو واو کے ساتھ، منصوب یا مجرور ہو تو یا کے ساتھ، اور اسماء خمسہ جو ہیں مرفوع ہوں گے تو واو کے ساتھ، منصوب ہوں گے تو الف کے ساتھ، مجرور ہوں گے تو یا کے ساتھ استعمال ہوں گے۔ یہ ہر اسم کا اعراب ہے۔ ٹھیک ہے، فضلہ جو ہے اس میں زیادہ ہم نے ڈیٹیل نہیں پڑھی، وہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو فضلہ کے طور پہ جو اسم یوز ہوتا ہے وہ مفعول ہے۔ مفعول آپ لوگ اردو میں آلریڈی جانتے ہیں کہ وہ اسم ہوتا ہے جس پہ کوئی کام کیا جائے، تو وہ آپ نے جب بھی یوز کرنا ہے مفعول عربی میں تو اس کو منصوب یوز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی اسم اگر آئے گا جو ڈیٹیل بتا رہا ہے تو وہ بات منصوب یوز کریں گے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ جملہ اسمیہ میں پھر جب فردر ہم نے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ پڑھا آگے، تو ہم نے اس کو مزید دیکھ لیا کہ جملہ اسمیہ کے دو کمپوننٹس ہیں، مبتدا خبر، اور جملہ فعلیہ کے ہیں فعل فاعل۔ تو اس اعتبار سے مبتدا خبر اور فاعل ان کا اعراب رفع ہے، ٹھیک ہے، اور باقی نصب وہی مفعول ہی زیادہ تر یوز ہوگا، جر میں وہ لفظ آئے گا جو حرف جر کے بعد آئے یا مضاف الیہ کی حیثیت سے استعمال ہو۔ مبتدا خبر کے قواعد یہ ہے سمپلی کہ مبتدا معرفہ لائیں گے، خبر نکرہ، اور جنس اور عدد میں خبر کو مبتدا کے مطابق لائیں گے، الا یہ کہ مبتدا جمع غیر عاقل ہو، اس صورت میں خبر واحد مؤنث آتی ہے۔ جملہ فعلیہ میں صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ فعل کی جنس فاعل کے مطابق ہوگی۔ پھر مرکب ناقص کی طرف آئیں گے تو مرکب اضافی میں وہ لفظ جس کو نسبت دے رہے ہیں وہ مضاف ہے، جس سے نسبت دے رہے ہیں وہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف پہ لام تعریف نہیں آ سکتا، تنوین نہیں آئے گی، اور اگر وہ تثنیہ یا جمع مذکر سالم ہے تو نون نہیں آئے گا، جبکہ مضاف الیہ مجرور آئے گا ہمیشہ۔ ٹھیک ہے، اور مرکب توصیفی میں جائیں گے تو جس اسم کو ایکسپلین کر رہے ہیں وہ موصوف ہے، جس لفظ کے ذریعے ایکسپلین کر رہے ہیں وہ صفت ہے۔ صفت جنس عدد معرفہ نکرہ ہونا اعراب ہر چیز میں اپنے موصوف کو فالو کرے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں، بس اتنا اگر آپ کو پتہ ہے تو کافی ہے، اور کوئی اس میں ایسی ڈیٹیل نہیں ہے جو مزید معلوم کرنی ہو ہمیں۔